अस्सलामुअलैकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम हमारे आज के नावल डेविल पर्ल की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अब दानिश मंजिल आपके लिए अहमियत खो चुकी है, ब्लैक ज़ीरो ने मुंह बनाते हुए कहा। दानिश मंजिल मोनस है और मोनस जब मंजिल हो तो कशिश कैसे ख़त्म हो सकती है। इमरान ने घुमा फिरा कर बात करते हुए कहा तो ब्लैक ज़ीरो बे इख्तियार हंस पड़ा। फिर आप चक्कर क्यों नहीं लगाते? मैं यहाँ दिन रात अकेला बैठकर वाकई मर जाने की हद तक बोर हो जाता हूँ, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। तो इमरान बे इख्तियार मुस्कुरा दिया। तुम्हारा मतलब है कि तुम बोरियत से बचने के लिए मुझे कोई बंदोबस्त करना चाहिए, इमरान ने कहा। कैसा बंदोबस्त? ब्लैक ज़ीरो ने चौंक कर कहा। जाहिर है जब तक यहाँ च्याऊं च्याऊं की आवाज़ें नहीं गूंजेंगी इस वक्त तक तो बोरियत दूर नहीं हो सकती, इमरान ने जवाब दिया। तो ब्लैक ज़ीरो बे इख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। मैं समझा था कि आप सुलेमान जैसा बावर्ची मुझे भी रखवा देंगे, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। तुमने जैसा का लफ्ज़ कहकर आगा सुलेमान पाशा की तौहीन की है। सुलेमान जैसा तो दूसरा हो ही नहीं सकता, इसलिए क्या ख्याल है सुलेमान को ही उसकी वाजबात समेत शिफ्ट ना कर दिया जाए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ब्लैक ज़ीरो एक बार फिर हंस पड़ा। इसलिए तो जैसा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था मैंने, क्योंकि आगा सुलेमान पाशा को आप ही संभाल सकते हैं, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। मेरी क्या मजाल है कि मैं उसे संभाल सकूं, अलबत्ता वो बेचारा मुझे संभालता रहता है, इमरान ने कहा। तो ब्लैक ज़ीरो बे इख्तियार हंस पड़ा। उसी लम्हे फ़ोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। X2, इमरान ने महसूस लहजे में कहा। सुलेमान बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से सुलेमान की आवाज़ सुनाई दी। अरे अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था और तुमने फ़ोन कर दिया। वो क्या कहते हैं कि शैतान को याद करो तो शैतान फ़ौरन हाजिर हो जाता है। पहले खुद आता था, अब फ़ोन करके अपनी मौजूदगी का इजहार कर देता है, इमरान ने अपनी असल आवाज़ में बात करते हुए कहा। आपसे चूँकि मुझे बात करनी थी इसलिए मैंने ला हौला वला कुव्वता नहीं पढ़ा, सुलेमान ने जवाब दिया। तो इमरान उसके खूबसूरत जवाब पर हंस पड़ा। ब्लैक ज़ीरो भी सामने बैठा मुस्कुरा रहा था। चलो पहले बात कर लो, फिर ला हौला वला कुव्वता पढ़कर देख लेना कि तुम गायब होते हो या मैं, इमरान ने हंसते हुए कहा। नाराग से मोहतरमा जैनी का फ़ोन आया है, वो आपसे फौरी और इंतहाई ज़रूरी बात करना चाहती हैं, सुलेमान ने कहा। तो इमरान ना सिर्फ चौंक पड़ा बल्कि उसके चेहरे पर भी संजीदगी के तासुरात फैलते चले गए। कोई फ़ोन नंबर दिया है उसने, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। जी हाँ, नोट कर लें, सुलेमान ने कहा और उसके साथ ही उसने फ़ोन नंबर बता दिया। ठीक है, इमरान ने कहा और पेडल दबाकर उसने टोन आने पर तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। नाराग का राब्ता नंबर चूँकि उसके जहन में मौजूद था इसलिए उसे इंक्वायरी ऑपरेटर से पूछने की ज़रूरत ना पड़ी थी। जुपिटर हाउस। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी, लहजा एक्रीमियन था। मैं पाकीशा से अली इमरान बोल रहा हूँ, मोहतरमा जैनी साहिबा ने ये फ़ोन नंबर दिया था मुझे कॉल करने के लिए, इमरान ने कहा। हेलो, जैनी बोल रही हूँ। चंद लम्हों बाद जैनी की आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूँ, आपने मेरे फ्लैट पर फ़ोन किया था, इमरान ने कहा। इमरान साहब, मैं आपको बताना चाहती थी कि मेरे वालिद प्रोफेसर आस्टर और मिस्र में डॉक्टर शोबान तीनों एक ही रोज़ अलहदा अलहदा अपने अपने कमरों में मुर्दा पाए गए हैं। डॉक्टर बावजूद कोशिश के उनकी मौत की वजह मालूम नहीं कर सके। उनका कहना है कि बगैर किसी वजह से और अचानक उनका हार्ट फेल हो गया, लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये कैसे हो सकता है कि तीनों को एक ही रोज़ और तकरीबन एक ही वक्त में बगैर किसी खास वजह के हार्ट अटैक कैसे हो सकता है, जैनी ने कहा। तो इमरान के चेहरे पर अफसोस के तासुरात उभर आए। मुझे ये खबर सुनकर बेहद अफसोस हुआ है। आपके वालिद और प्रोफेसर आस्टर से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन डॉक्टर शोबान तो मेरे बुजुर्ग भी थे और मोहसिन भी। मुझे यह खबर सुनकर दिली रंज पहुंचा है और आपके वालिद की वफ़ात पर जो आपको दिली सदमा और रंज पहुंचा है उसका भी मुझे एहसास है। आपने मेहरबानी की कि मुझे इत्ला दे दी, मैं उनके लिए खसूसी दुआ करूंगा, इमरान ने अफसोस भरे लहजे में कहा। इमरान साहब, वालिद की वफ़ात से पहले मुझे यूँ लगता था जैसे मेरे जहन पर बेहद बोझ हो, लेकिन जैसे ही वालिद साहब फोत हुए मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरा जहन किसी बोझ से आज़ाद हो गया हो। दिली तौर पर तो रंज बहरहाल पहुँचता है और उसका कोई मुदावा भी नहीं, लेकिन जैसे ही मेरा जहन आज़ाद हुआ मेरे अंदर शदीद ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं आपको फ़ोन करके ये इत्ला दूँ।
جینی نے کہا، آپ کا بے حد شکریہ، میں ناراض آ کر آپ سے ذاتی طور پر آپ کے والد کی وفات پر افسوس کروں گا۔ عمران نے کہا، یہ آپ کی مہربانی ہوگی، یہ میری ذاتی رہائش گاہ ہے، یہاں میرا پرسنل سیکرٹری آسٹن رہتا ہے، میں جہاں بھی ہوں گی وہ آپ کی بات مجھ سے کروا دے گا۔ جینی نے کہا، ٹھیک ہے، ایک بار پھر تعزیت قبول کریں، ویسے اب آپ اپنے والد کی وہ ریسرچ شائع کرا رہی ہیں یا نہیں؟ عمران نے کہا، ہاں ضرور شائع کرواؤں گی، آپ نے جس طرح یہ مسئلہ حل کیا ہے اس کے بعد اس ریسرچ کو اب واقعی شائع ہو جانا چاہیے تاکہ میرے والد کی یہ علمی تحقیق لوگوں کے سامنے آ سکے۔ جینی نے کہا، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو اس کی شائع ہونے والی ایک کاپی مجھے بھی بھجوا دیں۔ عمران نے کہا، جی ضرور، اوکے گڈ بائے۔ جینی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ یہ کون ہے جینی، اور یہ کس ریسرچ کے بارے میں بات کر رہی تھی؟ بلیک زیرو نے کہا، کیونکہ اسے تفصیل کا علم ہی نہ تھا اور عمران نے اسے شروع سے اب تک کی ساری تفصیل بتا دی، لیکن اس سے تو الٹا ہیر کو نقصان پہنچے گا۔ بلیک زیرو نے کہا، وہ کیسے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ جلیل القدر مقدس شخصیت جنہوں نے اس موتی کو چھپایا تھا، تو اس کا مطلب تھا کہ اس موتی کو مکمل طور پر فنا نہیں کیا جا سکتا تھا، ورنہ تو وہ لازماً اسے چھپانے کی بجائے ہمیشہ کے لیے ضائع کر دیتے، اور صدیوں سے چھپے ہوئے اس موتی کو آپ نے اوپن کر دیا ہے، اب یہ شیطانی طاقتیں لازماً اسے فوری طور پر لے اڑیں گی۔ اس طرح ایک تو مقدس شخصیت کے اقدام کی خلاف ورزی ہوئی، اور دوسری بات یہ کہ اب اس موتی کے تحت شیطانی طاقتیں نکل کر نیکی کے خلاف کام کریں گی۔ بلیک زیرو نے کہا، بظاہر تمہاری بات درست ہے، مجھے بھی یہ خیال آیا تھا اور میں نے سید چراغ شاہ صاحب کے پاس جا کر بات کی تھی۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ جو کچھ مقدس شخصیت نے کیا وہ لازماً اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کیا۔ اس وقت مشیت ایزدی اس موتی کو ضائع کرنے کی بجائے چھپانے کی تھی، اس لیے حکم کی تعمیل کی گئی، لیکن اب اگر اس موتی کو نکال کر ضائع کر دیا جائے تو اس سے نیکی کو فائدہ ہوگا اور ایک بہت بڑی برائی کا خاتمہ ہوگا۔ عمران نے جواب دیا، لیکن اگر اس موتی کو سامنے نہ لے آتی تو یہ قیامت تک چھپا رہتا، تب بھی تو یہ مقصد حاصل ہو جاتا۔ بلیک زیرو نے کہا، تمہاری بات درست ہے، لیکن یہ بات شاہ صاحب نے کیوں نہ سوچی اور میرے ذہن میں یہ بات کیوں نہ آئی؟ تمہاری بات واقعی درست ہے، عمران نے پریشان سے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ عاجز شاہ بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے سید چراغ شاہ صاحب کی انتہائی نرم اور شفیق سی آواز سنائی دی، میں علی عمران بول رہا ہوں۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اللہ تمہیں خوش رکھے، میں کیا خدمت بجا لا سکتا ہوں؟ شاہ صاحب نے اسی طرح شفقت بھرے لہجے میں کہا، شاہ صاحب، اس شیطانی موتی کے سلسلے میں ایک بات ذہن میں آئی ہے کہ اگر یہ موتی جس طرح چھپا ہوا ہے، اگر اوپن نہ کیا جاتا تو لازماً قیامت تک چھپا رہتا، اس طرح بھی تو مقصد حاصل ہو جاتا، نہ جانے آپ نے یہ بات کیوں نہ سوچی؟ عمران نے کہا، اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں ہوتا۔ اس شیطانی موتی کے تحت جو شیطانی طاقتیں ہیں وہ انتہائی طاقتور اور طویل العمر بنائی گئی تھیں، اور یہ کام شیطان العین کا تھا، اس سے فوری طور پر حلقے خدا کو بچانا مقصود تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم پر جلیل القدر مقدس شخصیت نے اسے چھپا دیا۔ اس طرح وہ انتہائی پرقوت شیطانی طاقتیں بے بس ہو کر رہ گئیں، لیکن مشت ایزی کے مطابق ابھی اس موتی کو ہمیشہ کے لیے فنا کرنے کا وقت نہیں آیا تھا، کیونکہ مشت ایزی کا ہر کام طے شدہ ہوتا ہے، اس لیے ان شیطانی طاقتوں کا انجام بھی قانون ایزدی کے تحت طے شدہ تھا، اور اس لیے حکم دیا گیا کہ اسے اتنے عرصے تک خفیہ رکھا جائے، لیکن اب وہ طے شدہ وقت ختم ہونے کے قریب ہے، اور اگر مزید 100 سال تک اس شیطانی موتی کو نہ نکالا گیا تو یہ خود بخود باہر آ جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کے تحت تمام شیطانی قوتیں متحرک ہو جائیں گی، جس سے شیطان کو حلقے خدا کو گمراہ کرنے کا زیادہ موقع ملے گا۔ چنانچہ مشت ایزی پھر حرکت میں آ گئی، اور اس کے خود بخود باہر آنے سے پہلے اسے باہر نکالنے کا کام شروع کرا دیا گیا، اور اب اس کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ضائع ہونے کا وقت بھی آ گیا ہے۔ اس لیے میں نے تمہیں کہا تھا کہ اگر تم چاہو تو یہ نیکی تمہیں اپنے نامہ اعمال میں درج کروا سکتے ہو، اور اگر نہ چاہو تو تب بھی قانون قدرت تو بہرحال اپنا کام کرتا ہی رہتا ہے۔ سید چراغ شاہ صاحب نے آہستہ آہستہ بولتے ہوئے کہا،
میں ضرور یہ کام کروں گا، آپ میرے حق میں دعا کرتے رہیں۔ عمران نے کہا، عمل کے بغیر صرف دعاؤں سے کام نہیں چلتا، عمل پہم بے حد ضروری ہے، اس کے بعد دعا کام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عمل کی توفیق دے، میری دعائیں بہرحال تمہارے ساتھ ہیں۔ شاہ صاحب نے جواب دیا اور ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ آئی ایم سوری عمران صاحب، میرے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی اس لیے میں نے کر دی، میرا مقصد یہ نہ تھا کہ آپ پریشان ہوں۔ بلیک زیرو نے کہا، تم نے بات ہی ایسی کر دی تھی کہ میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ میں علمی کام کے چکر میں یہ کیا کر بیٹھا ہوں، لیکن شاہ صاحب جیسے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر موجود ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن شاہ صاحب نے بھی آپ کے پوچھنے پر یہ بات بتائی ہے، وہ پہلے بھی تو بتا سکتے تھے۔ بلیک زیرو نے کہا، یہ بزرگ بڑی نپی تلی بات کرتے ہیں، پہلے چونکہ میں نے پوچھا تھا اس لیے ازہد انہوں نے بھی بات نہیں کی۔ عمران نے جواب دیا تو بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ بلیک زیرو نے کہا، ہر مسلمان کا یہی پروگرام ہوتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اندراج ہو، اور اب اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو میں کیسے پیچھے رہ سکتا ہوں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن عمران صاحب، آپ نے اس بارے میں سوچا ہے کہ یہ چھوٹا سا موتی ہے جو نہ جانے زمین میں کتنی گہرائی میں چھپایا گیا ہوگا، اور جزیرہ ہنیرا کافی بڑا جزیرہ ہے، آپ وہاں اس موتی کو کیسے ٹریس کر کے نکالیں گے؟ بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ، آج کیا ہو گیا ہے؟ گو دانش پر تم نے قبضہ کر رکھا ہے، لیکن بچی کچی دانش جو میرے کام آ جاتی تھی وہ بھی تم نے سنبھال لی ہے۔ آج تو مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے دانش نام کی کوئی چیز اب میرے قریب بھی موجود نہیں ہے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، یہ بات نہیں ہے عمران صاحب، یقیناً اس بلڈنگ کا نام آپ نے اپنی دانش کی وجہ سے دانش منزل رکھا ہوگا، لیکن چونکہ میرا دل کہتا ہے کہ میں بھی اس مشن میں آپ کے ساتھ کام کروں تاکہ میرے نامہ اعمال میں بھی نیکی کا اندراج ہو سکے، اس لیے یہ ساری باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں۔ بلیک زیرو نے کہا، تم تو بڑی آسانی سے نیکی کما سکتے ہو۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑا، وہ کیسے؟ بلیک زیرو نے چونک کر اور قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہمارے دین میں حکم ہے کہ مفلسوں اور کلاش لوگوں کی دل کھول کر مدد کی جائے، اور مجھ سے بڑا مفلس اور کلاش اور کون ہو سکتا ہے؟ تم صرف مجھے بڑا چیک دے دو، تمہارے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں اکٹھی ہو جائیں گی کہ نامہ اعمال اٹھانا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا، اور اگر بھاری مالیت کا چیک آپ نہ اٹھا سکے تو پھر؟ بلیک زیرو نے کہا تو عمران اس کے خوبصورت جواب پر بے اختیار ہنس پڑا، میں تو کہہ سکتا تھا کہ بھاری مالکیت کا چیک اٹھانے کے لیے میں آغا سلیمان پاشا کی خدمات حاصل کر لوں گا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ پھر مالیت وہ لے جائے گا اور بھاری میرے حصے میں آ جائے گا۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ عمران صاحب، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ بلیک زیرو نے کہا، کس سوال کا؟ عمران نے چونک کر پوچھا، اس سوال کا کہ ایک چھوٹا سا موتی اتنے بڑے جزیرے میں آپ کس طرح تلاش کریں گے؟ بلیک زیرو نے کہا، تمہاری بات اپنی جگہ درست ہے، پہلے میں بھی اس سلسلے میں کافی سوچتا رہا ہوں، لیکن اب جینی کے فون کے بعد میری سوچ بدل گئی ہے۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو بلیک زیرو چونک پڑا۔ جینی کا فون تو میں نے بھی سنا ہے، میری سمجھ میں تو کوئی بات نہیں آئی۔ بلیک زیرو نے کہا، اگر تمہاری سمجھ میں اتنی جلدی باتیں آنے لگ جائیں تو پھر تمہیں دانش منزل میں بٹھانے کا فائدہ؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو مسکرا دیا، اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچے، اس لیے آپ کو بھی دانش منزل آنا پڑا ہے۔ بلیک زیرو نے کہا، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، مجھے دانش منزل آ کر ہی جینی کا فون سننے کا موقع ملا ہے۔ بہرحال تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ جینی کے والد پروفیسر نکسن اور پروفیسر آسٹر اور ڈاکٹر شوبان کی پراسرار ہلاکت کا صاف مطلب ہے کہ شیطانی طاقتیں اس موتی کو حاصل کرنے کے لیے نکل کھڑی ہوئی ہیں، اور جینی نے اپنے ذہن پر جس دباؤ کا ذکر کیا ہے اس سے ایک اور بات سامنے آئی ہے کہ جینی کا اس سلسلے میں کام کرنا محض علمی معاملہ نہ تھا، بلکہ اس طرح دراصل شیطانی طاقتوں نے اسے استعمال کر کے اس موتی کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن ان لوگوں کی ہلاکت سے شیطانی طاقتوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا،
انہیں ہلاک اس لیے کر دیا گیا ہے کہ ان کے ذریعے یہ راز مزید آگے نہ پھیلے اور مزید لوگ اس چکر میں ملوث نہ ہو سکیں، عمران نے کہا۔ پھر تو سب سے پہلے جینی کا خاتمہ ہونا چاہیے تھا اور آپ کا بھی، لیکن جینی کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کی گئی اور آپ کے خلاف بھی کوئی حرکت نہیں ہوئی، اور جینی تو کہہ رہی ہے کہ وہ اس ریسرچ کو باقاعدہ شائع کرائے گی۔ بلیک زیرو نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، جینی کو شاید اس لیے چھوڑ دیا گیا ہے کہ اس کے ذہن کے مطابق یہ صرف علمی مسئلہ ہو سکتا ہے، اور یہی بات شاید میرے خلاف بھی کام نہ کرنے کی وجہ بنی ہے کہ میں نے بھی بس علمی کام کیا اور خاموش ہو کر بیٹھ گیا جیسے اب بیٹھا ہوں۔ مزید یہ کہ وہ میرے خلاف کوئی کارروائی کر کے مجھے چوکنا نہیں کرنا چاہتے، عمران نے جواب دیا۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن جینی کو چھوڑنے کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی، بلیک زیرو نے کہا۔ ٹھہرو، پہلے مجھے جینی سے ایک وضاحت لینے دو، پھر بات ہوگی، عمران نے چونک کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ جوپیٹر ہاؤس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ آپ محترمہ جینی کے پرسنل سیکریٹری آسٹن ہیں؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، لیکن آپ کون ہیں؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ میرا نام علی عمران ہے اور میں پاکیزہ سے بول رہا ہوں۔ کچھ دیر پہلے میری محترمہ جینی سے بات ہوئی تھی۔ انہوں نے آپ کے بارے میں بتایا تھا کہ جب بھی میں نے جینی سے بات کرنی ہو وہ آپ سے کہیں، آپ میری ان سے بات کرا دیں گے، عمران نے کہا۔ آئی ایم سوری عمران صاحب، اب وہ جہاں چلی گئی ہیں وہاں میں کیا کوئی بھی آپ کی بات ان سے نہیں کرا سکتا، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران کے ساتھ ساتھ سامنے بیٹھا ہوا بلیک زیرو بھی بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ عمران نے حیران ہو کر پوچھا۔ آپ کو فون کرنے کے چند منٹ بعد ہی اچانک میڈم جینی کی چیخ ان کے کمرے سے سنائی دی تو ملازمین وہاں گئے تو میڈم جینی فرش پر مردہ پڑی ہوئی تھی۔ ان کا چہرہ اس طرح بگڑا ہوا تھا جیسے ان پر انتہائی خوفناک تشدد کیا گیا ہو۔ ان کی گردن کسی تیز دھار آلے سے آدھی سے زیادہ کاٹ دی گئی تھی۔ پھر پولیس آئی اور ابھی چند منٹ پہلے پولیس ان کی لاش لے کر گئی ہے، آسٹن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ ویری بیڈ، لیکن یہ سب اچانک کیسے ہو گیا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہی تو معلوم نہیں ہو رہا۔ آپ کے فون کے بعد میڈم نے ناراگ کے ایک پبلشر سے فون پر بات کی اور اپنے والد کی ریسرچ شائع کرانے کے بارے میں گفتگو کی، اور 2 روز بعد اس سلسلے میں بات چیت کے لیے ملاقات کا وقت طے ہوا، اور پھر جیسے ہی میڈم کی کال ختم ہوئی چند لمحوں بعد ان کی چیخ سنائی دی اور پھر وہ مردہ پائی گئیں، آسٹن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مجھے ذاتی طور پر بے حد افسوس ہوا ہے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ آپ کی بات درست ثابت ہوئی۔ پہلے ان شیطانی طاقتوں نے واقعی اسے یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ جینی اسے عام علمی معاملہ سمجھ کر اس سلسلے میں مزید پیش رفت نہیں کرے گی، لیکن اس نے جیسے ہی اسے شائع کرانے کی بات کی شیطانی طاقتیں اس پر ٹوٹ پڑیں، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں لگتا تو ایسا ہی ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، اس بار آپ اس مشن پر مجھے بھی ساتھ لے جائیں، چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، یہ انتہائی کٹھن معاملات ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کا سیٹ اپ خراب ہو، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیا تو بلیک زیرو ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گیا۔ عمران نے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ رانا ہاؤس، رابطہ قائم ہوتے ہی جوزف کی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، ایک بار پھر شیطانی طاقتوں سے لڑنے کا موقع ہمیں مل رہا ہے، اس لیے تم تیار رہنا، میں کسی وقت بھی تمہیں ساتھ لے جا سکتا ہوں، عمران نے کہا۔ کیا جوانا کو بھی تیار رہنے کا کہہ دوں باس؟ دوسری طرف سے جوزف نے پوچھا۔ نہیں، صرف تم میرے ساتھ جاؤ گے، وہ یہاں رانا ہاؤس میں رہے گا کیونکہ جس انداز کا یہ مشن ہے اس میں اس کی ضرورت نہیں، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر اس نے ٹرانسمیٹر اپنی اور کھسکایا اور اس پر ٹائیگر کی فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اسے آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، عمران کالنگ اوور، عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس بوس، ٹائیگر بول رہا ہوں، اوور۔ تھوڑی دیر بعد ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ ٹائیگر، روزی راسکل آج کل کیا کر رہی ہے؟ عمران نے کہا تو سامنے بیٹھا ہوا زیرو روزی راسکل کا نام سن کر چونک پڑا۔ باس، روزی راسکل وہی کام کرتی پھر رہی ہے جو وہ کرتی رہتی ہے، لڑائی اور مار کٹائی اور بدمعاشی وغیرہ، اوور، ٹائیگر نے جواب دیا، لیکن اس کے لہجے میں حیرت کی جھلکیاں نمایاں تھیں۔ کیا تمہاری اس سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، اوور، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔
ملاقات تو نہیں ہوتی باس، لیکن وہ ازہد اکثر صبح کو مجھے فون کرتی رہتی ہے، اوور۔ ٹائیگر نے قدرے جھجکتے ہوئے لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ سنو، شیطان کے خلاف ہم نے ایک مشن پر کام کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں شاید جزائر سلیمان پر جانا پڑے۔ جوزف میرے ساتھ ہوگا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اور روزی راسکل کو بھی ساتھ لے چلوں، اس لیے تم اس سے بات کر کے اسے تیار کراؤ، ہم کسی بھی وقت روانہ ہو سکتے ہیں، اوور۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ یقیناً یہ حیرت روزی راسکل کے اس مشن پر شامل ہونے پر تھی، لیکن باس، کیا اس کا جانا ضروری ہے، اوور۔ ٹائیگر نے کہا تم اب میرے سامنے لیکن کا لفظ ادا کرنے کے قابل ہو گئے ہو، کیوں، اوور۔ عمران نے گراتے ہوئے لہجے میں کہا آئی ایم سوری باس، میں نے تو صرف حیرت کی وجہ سے ایسا کہا تھا۔ ٹھیک ہے باس، میں اسے تیار کرا لوں گا، چاہے مجھے اس کے پیر کیوں نہ پکڑنے پڑیں، اوور۔ ٹائیگر نے انتہائی سہمے ہوئے لہجے میں کہا اسے کوئی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اوور اینڈ آل۔ عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ عمران صاحب، ٹائیگر کی حیرت بجا تھی، اسے مشن پر روزی راسکل کو آپ کیوں لے جا رہے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔